to our audience. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, thank you, ma'am. Thank you so much for giving me a chance to speak here, and also thanks to ma'am Sabadna इतना अच्छा platform देने के लिए. And let me introduce myself. I am Ina Nuzrat Al-Balushi from Oman, working here as a supervisor level. By the profession, I am a teacher, a certified and an experienced teacher, alhamdulillah, but I'm not working at all. मैं काम नहीं कर रही हूँ. रीज़न आप सबको पता है कि लेडीज़ का क्या रीज़न होता है. बच्चे माशाल्लाह मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का. बट उनको संभालने के लिए मुझे घर पे रहना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे लगता है कि एक माँ की फर्स्ट जिम्मेदारी जो होती है अपने बच्चों को सही तरबियत देना होता है. बाहर जाके दूसरों के बच्चों को तालीम और तरबियत देना, और फिर मेरे अपने बच्चों में वो तरबियत ना हो, वो किसी आया के ज़रिए या किसी शगाला या किसी के ज़रिए पले, ये मुझे मंजूर नहीं था. तो इसी वजह से, हालांकि मेरे हस्बैंड ने मुझे मना नहीं किया था, लेकिन मैंने खुद अपने करियर को छोड़ के अपने बच्चों को, अपने घर की जिम्मेदारियों को चूज किया. लेकिन दिल में वो बात खटकती थी. ये मतलब हर वक्त ये होता था कि नहीं, ये मेरी जगह नहीं है. मुझे किचन में झाड़ू करते हुए ये मेरी जगह नहीं है, क्योंकि मेरी वालिदा ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत डिफिकल्टीज का सामना किया कि मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती. उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, जिंदगी गुजार सकती हूँ, और आप लोगों के सामने आज मैं बोल सकती हूँ. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हर. सो ये उनके लिए नहीं है कि उनकी बेटी, उन्होंने इतना मुझे पढ़ाया लड़कों की तरह. मेरे भाई मुझसे छोटे हैं तो मुझे उन्होंने पढ़ाया. वो कहती थी कि ये मेरा बेटा है, तो मैं किचन में काम करूं अपने बच्चों के साथ. खैर रहना तो सही है, लेकिन आई डिजर्व समथिंग more, and even my mother deserves to see her daughter grow. So ये चीज मेरे अंदर थी. तो मैंने फ्रीलांसिंग ट्राई किया कि घर में बैठ के कुछ काम कर लूं. फ्रीलांसिंग मैंने रातों को जाग के फ्रीलांसिंग की, लेकिन उसमें भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई. यूट्यूब का चैनल खोला, वहां मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ. काफी ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है वहां पर. अकेले 500 सब्सक्राइबर्स पे मैं वहां पर भी रुक गई. और डिफरेंट चीजें, एक एक घंटा यूट्यूब पे मैं सर्चिंग करती रहती थी कि कोई जॉब मिल जाए या कुछ मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूं. तो एक दिन ऐसे ही मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी इंस्टा पे. हालांकि मैं ड्रामे नहीं देखती थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था. हर वक्त मैं एक एम्बिशियस पर्सन हूँ. मैं कुछ लर्निंग ही हासिल करती थी. तो मैं जैसे स्क्रॉल कर रही थी जॉब्स वगैरह, ऐसा अचानक मेरे सामने आया मिनाल मुनीब का कोई एड चल रहा था इंस्टाग्राम पे. तो मैंने सोचा कि ये एक्ट्रेस है, ये तो स्कैम नहीं कर सकती. ये कोई ऐसा ऐड कैसे करेगी कि उसके नाम पे कुछ असर हो जाए. तो ये कुछ जेन्युइन ही चीज होगी. तो मैंने वहां अप्लाई किया. मैं राबिया बसरी ने, जो अभी मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया. 3 दिन की मुझे ट्रेनिंग दिलवाई और मैं बहुत इंस्पायर हुई. मैम बिनेश अबू बकर की ट्रेनिंग से सभी होते हैं, और मुझे लगा दिस इज फॉर मी, दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर मी, आई हैव टू ज्वाइन इट. मैंने एक कमेटी बनाई हुई थी ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया कि मेरे जुस्तजू थी कि मैं कुछ करूं. मैंने कमेटी बनाई हुई थी. मैंने कुछ बिजनेस करने का सोचा हुआ था. मैंने सोचा कोई प्रिंटिंग मशीन वगैरह कुछ ऐसा सेटअप कर लेती हूँ, घर पे बैठ के ऐसी चीजें कर लेती हूँ. तो मैंने कमेटी उस वजह से बनाई हुई थी. मैम राबिया ने जब मार्केटिंग प्लान दी, तो मैंने नेक्स्ट डे ही या उसी रात को ही पता नहीं, लेकिन क्विकली मैंने ज्वाइनिंग कर लिया. वो खुद भी हैरान हो गया कि ये, आई थिंक आई वॉज द फास्टेस्ट पर्सन टू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म. तो मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, अपना 2CC कर लिया. मैं ओमान के ऑफिस में गई. मैंने अपना जर्नी पैक खुद वहां से रिसीव किया. अब फैसला तो मैंने कर लिया. फिर मेरी सिस्टर आई सुबह. उसने मुझे कहा कि ये क्या कर लिया तुमने, शॉपिंग भी कर ली, बताया भी नहीं. ऐसा तुम्हें पता है ये कैसी चीजें होती हैं, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग होता है, यहाँ पर बंदे जोड़ने होते हैं, तुम कैसे कर पाओगी. तुम्हें तो बात करने का मतलब इतना शौक नहीं है. तुम लोगों से कैसे बात करोगी, पर्सन्स को कैसे ऐड करोगी. पूछना तो चाहिए था एक मर्तबा.
اور میں نے کہا نہیں بس یہ ایسی کمپنی ایسے، اس نے کہا ساری کمپنیاں ایسی ہی کہتی ہیں، وہ اپنی چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ ہے، تم نہیں سمجھتی۔ وہ مجھ سے چھوٹی ہے لیکن میں تھوڑی نائف قسم کی پرسن ہوں، تو اس نے کہا کہ باجی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ ایسے لوگوں کو ٹکتے ہیں، آپ کو جوائننگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا نہیں اب تو کر لیا تو کرنا ہی ہے۔ لیکن پھر جو ہے پراسپیکٹ سے جب میری بات ہوتی تھی، کچھ موٹیویشنل اسپیکرز کے میں نے ویڈیوز دیکھے، تو میں خود ڈی موٹیویٹ ہونے لگی کہ کہیں میں نے غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے بندوں کو نقصان پہنچاتے ہو آپ لوگ وغیرہ، تو میں سجدے میں جا کے روئی ہوں، بلیو می، کہ اللہ تعالیٰ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ دو۔ میں کہاں آ کے پھنس گئی، یہ کہاں میں نے جوائننگ کر لیا، میں تو ایسی پرسن نہیں ہوں، یہ کہاں میں آ گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے ذریعے سے اگر کسی کو ہیلپ مل سکے وہ میں کروں، کسی کو نقصان میرے ذریعے سے نہ ہو، میری زبان سے، میری ہاتھ سے، میرے عمل سے کسی کا نقصان نہ ہو، اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو ہو۔ پھر ایسے میں نے تھوڑا کام اپنا روک لیا تھا، بس اس اپنے اندر سے وہ جواب آنے میں ضمیر کے نہیں کرنا ہے کر لو۔ تو میں نے خود انالائز کیا، کیا چیزیں انالائز کی، کیونکہ میم وینس کی مجھے ایک بات یاد ہے گی، انہوں نے کہا تھا کہ دوسروں کی نیگیٹیوٹی مت سنو، نیگیٹو پرسنس کی نیگیٹیوٹی مت سنو، چاہے وہ یوٹیوبر ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ خود اینالائز کریں اور ان پرسن سے سنیں جو ایکسپیرینس ہے، جو گروتھ کر چکے ہیں۔ وہ پرسن جو ناکام ہے وہ آپ کو سجیشن دیتا ہے، آپ اس کی بات سنو گے، یا وہ جو کامیاب ہے فیلڈ میں وہ آپ کو کہتا ہے آپ اس کی بات سنیں گے۔ تو یہ بات میرے دماغ میں لگ گئی اور میں نے خود اینالائز کرنا شروع کیا کہ میں اب تک کتنا چینج ہو چکی ہوں۔ میں ایسی پرسن تھی کہ میں کہتی تھی کہ میں جب بات کرتی ہوں تو میرے جبڑوں میں درد ہوتا ہے، یعنی میں اتنی خاموش طبیعت کی پرسن تھی۔ اب میں گھنٹوں باتیں کر سکتی ہوں ماشاءاللہ سے۔ میں کیمرہ شائع پرسن تھی، کیمرہ کے سامنے آنا، فوٹو سیلفی یہ مجھے نہیں آتا تھا، مجھے شوق بھی نہیں تھا۔ لیکن ابھی مجھ میں اتنا خرج آ چکا ہے کہ اتنی بڑی آڈینس کے سامنے میں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں آرام سے۔ دس از آل بیکاز آف پاور ایگل اینڈ کانفیڈنس لیول میرا بڑا ہے اور پازیٹیوٹی آئی ہے، فیلئر کو فیس کرنے کا مجھ میں وہ جذبہ آیا ہے۔ مطلب ہوتا ہے، فیلئر تو آتے ہیں، نو مینس، میم صبا عدنان کہتی ہے کہ نو مینس نیکسٹ آپشن۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے یہاں سے سیکھی، حتیٰ کہ مجھے چولہوں سے ڈر لگتا تھا، تو میں نے ایک مرتبہ ٹرائی کیا، جب میں اس نیگیٹیوٹی کے فیز میں تھی تو میں نے سوچا کہ میم کہتی ہیں، میم صبا عدنان کہتی ہیں کہ فیس دا فیئر، تو میں نے اپنے فیئر کو فیس کیا۔ چولہا جو بڑے وہ ہوتے ہیں اس سے میرا سر چھکراتا تھا، تو میں نے کہا نہیں یہ تو فیس کرنا ہے اپنے فیئر کو، تو وہ میں نے فیس کیا۔ پھر مجھے اپنا وائی یاد آیا کہ وائی آئی جوائن دس پلیٹ فارم، کیوں میں نے جوائننگ کی یہاں پر، اس مدر کے لیے کہ جس نے میری پڑھائی کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آئی وانٹ ٹو جسٹ شیئر سم تھنگ ٹو یو کہ شاید آپ کی اسٹوری مجھ سے میچ بھی کرے، یا یہ میری جو اسٹوری ہے کسی کے لیے بینیفیشل ہو، اسی لیے میں اس کو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بیسکلی میری پیدائش کراچی سے ہے اور میرے ابو گوادر سے تھے، تو جب ہم لوگ شفٹ ہوئے، جب میں بڑی ہوئی، تھوڑی بڑی ہوئی، تو ایجوکیشن کے لیے شفٹ ہوئے گوادر میں، وہاں ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا۔ میری والدہ نے کہا کہ وہاں 7 سال کے بچوں کو ایڈمیشن ملتی تھی 1 کلاس کے لیے یا ابو، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ ریمبر، لیکن میری اماں ڈی سی او کے گھر پہ گئی اور کہا کہ میری بیٹی کو تو پڑھنا ہے آپ کے شہر میں، تو یہاں کوئی ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں، بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں، عمر بڑی ہو جائے گی تو اس کے کلاسز مس ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سسٹم تو یہی ہے، آپ ایسا کریں کہ میری 2 بیٹیاں ہیں وہ ٹیوشن پڑھائیں گی آپ کی بیٹی کو۔ تو میں جاتی تھی وہاں ٹیوشن پڑھانے کے، مجھے ان کے جو ڈی سی او ہیں گوادر کی، کہ انہوں نے مجھے، کہ بیٹیوں نے مجھے ٹیوشن پڑھایا، وہاں سے میری ایجوکیشن اسٹارٹ ہوئی۔ اور پھر جب میں نے میٹرک کلیئر کیا، میٹرک کے بعد پھر وہی قصہ کہ یہاں پر لڑکیوں کو بوائز سے نہیں پڑھاتے، کالجز میں ایڈمیشن نہیں ہوتی۔ میری امی نے یہ اسٹیپ بھی لیا میرے لیے اور مجھے کالج میں ایڈمیشن بھی دلوائی۔ کالج میں ایڈمیشن دلوانے سے پہلے
انہوں نے مجھے انگلش کلاسز کورسز بھی کروائے کیونکہ وہ مجھے میڈیکل فیلڈ میں ڈالنا چاہتی تھی اور وہاں پر کورسز جو ہے میٹرک کے بعد انگلش میں ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ انگلش پڑھ لو وہاں کورسز ہوتی تھی لیکن کیا تھا کہ بوائز پھر وہی بات کہ مرد حضرات پڑھاتے تھے تو میری امی نے کہا کوئی بات نہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ پازیٹیو ہے اس ایج میں بھی وہ مجھ سے زیادہ پازیٹیو ہے ماشاءاللہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جا کے پڑھو کوئی مسئلہ نہیں میں سب فیس کر لوں گی میں اکیلی تھی تو وہ میرے ساتھ جاتی تھی کسی میرے فرینڈ کے گھر میں بیٹھتی تھی جب میری کلاس ختم ہوتی تھی تو مجھے ساتھ لے کے ہم دونوں ساتھ آتے تھے یا میرے کزن ہوتے تھے وہ مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے تو ایسا سسٹم ہوا پھر جا کے لڑکیاں پڑھنے لگی ہمارے معاشرے میں میری اماں نے فرسٹ اسٹیپ اٹھایا تو پیچھے پیچھے لوگ آتے گئے مجھے یاد ہے کالج کے میرے پروفیسر نے کہا ہے نا آپ کس کی رشتہ دار ہیں تو میں نے کہا سر میں فرسٹ پرسن ہوں میرے ساتھ میری ایک فرینڈ بھی تھی کزن ہم فرسٹ پرسن ہیں جو اپنی فیملی سے ہم نے جوائننگ کیا ابھی تو ماشاءاللہ ترقی ہوئی ہے سب آگے بڑھ چکے ہیں اور میں کچن میں ہوں یہ تو جو میں نے اسٹارٹ اپ لیا سب کو آگے بڑھانے کا فیملی میں اب میں کچن میں ہوں کچن میں ہونا تو اچھی بات ہے لیکن لڑکیوں میں عورتوں میں اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو اپنے بچوں کو اور اپنے کام کو سب کو سنبھال سکتے ہیں اگر ان کی تربیت ایسی ہو جیسے کہ ہماری والدہ نے ہماری اپبرنگنگ ایسی کی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے ان کے اس مطلب یہاں پر یہ بات میرے دماغ میں آتی ہے اور سب ریلیٹ بھی کریں گے کہ ایک لڑکی کو ایجوکیشن دینے کا مطلب کیا ہے پیسے نقصان کرنا اسی لیے تو سب دعا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو ہمیں لڑکی ہو لڑکا نہ ہو کیونکہ وہ فائنینشلی ہم کو ہیلپ کرتی ہے تو مین ریزن یہ تھا اسی لیے میں نے کہا نہیں مجھے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے اور دوبارہ سے جوائننگ کرنی ہے پھر دوبارہ سے میں اپنی والدہ کی خاطر اور اپنی وائف کی خاطر دوبارہ سے میں کام پہ آئی پازیٹیو ہو کر جب میں پازیٹیو ہوئی الحمدللہ اب میرے ساتھ کافی ٹیم ہے میں سپروائزر بنی میری بڑی سسٹر نے میرے ساتھ جوائننگ کی اور انہوں نے مجھے مورلی بہت سپورٹ کیا وہ میری ٹیم میں ابھی بھی ہیں پھر وہ سسٹر جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو جوائننگ نہیں کرنی چاہیے وہ بھی میرے انڈر کام کر رہی ہے انہوں نے بھی مجھے سپروائزر بننے میں بہت ہیلپ کیا اینڈ ہمارے مینٹورز نے سب نے ہمیں بہت ہیلپ کیا thanks to everyone who gave power hours to us and now میں آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہوں اپنی سسٹر سے جنہوں نے مجھے منع کیا اور فائنلی میں اپنا ایک لاسٹ میسج چھوڑ کے ہی آپ کو گڈ بائی کروں گی اور پھر اپنے سسٹر کو انوائٹ کروں گی کہ وہ آ کے اپنی سٹوری بتائیں کہ جنہوں نے مجھے منع کیا تھا وہ کیسے اس فیلڈ میں خود آ گئی ٹھیک ہے اور میرا میسج یہ ہے کہ اپنے لیے سٹینڈ لینا خود سیکھیں کیونکہ آپ ڈیزرو کرتی ہیں یو ڈیزرو مچ مور آپ کا کام صرف گھر سنبھالنا بچے سنبھالنا یہ نہیں ہے being a lady being a woman you deserve much more اپنے لیے قدم اٹھائے اور کیوں سی کیا کچھ بھی کر سکتا ہے ایک پرسن اگر اس میں حوصلہ اور جذبہ ہو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور اپنے لیے اسٹیپ اٹھائیں اور we Power Eagle team is there to help you we will support you and all the very best thank you so much listening to me اتنا سننے کے لیے بیئر کرنے کے لیے thank you so much now I want to invite my sister Samreen Shahabuddin and let's listen to her why she joined me ma'am Samreen are you here